नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रमज़ान 2025 का दूसरा रोज़ा है। गुज़िश्ता कल हमने शॉर्टेस्ट जन्ना कोर्स का तारुफ बयान किया था। इस तारुफ में हमने बताया था कि क्योंकि हमारी नमाजें बग़ैर समझे हुए, बग़ैर खुशू के और गफलत में पड़ी हुई होती हैं, उनमें कोई रूह नहीं होती है, कोई जान नहीं होती है। इसीलिए हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जन्ना कोर्स। इस कोर्स में हम बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी नमाज को इम्प्रूव करने का तरीक़ा बताएंगे ताकि हमारी नमाजों में जान पड़ जाए और वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में कबूल हो जाएं। नमाज के हवाले से हम देखते हैं कि मुसलमान दो किस्म के होते हैं। एक वो मुसलमान जो नमाज अदा नहीं करते हैं और एक वो मुसलमान जो नमाज अदा करते हैं। अक्सर मुसलमान नमाज अदा नहीं करते हैं। इन नमाज अदा ना करने वालों में मैं उन सब मुसलमानों को शामिल करूंगी जो कभी कभार नमाज पढ़ लेते हैं, जैसे ईद, बकरीद या जुमे के दिन, और बहुत हुआ तो रमज़ान के महीने में। या ऐसे भी हैं जो रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं लेकिन 5 वक्त की नहीं पढ़ते, 3 वक्त की पढ़ ली, 4 वक्त की पढ़ ली। मैं इन नमाजियों को इसलिए नमाज ना पढ़ने वालों में शामिल कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला का हुक्म है, इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। बेशक मोमिनों पर नमाज फर्ज कर दी गई है कि उसको वक्त पर अदा करें। और नमाज अदा करने वालों या कभी कभार अदा करने वालों के बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखते हैं तो पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी के कुफ्र और ईमान के दरमियान सिर्फ नमाज का तर्क करना है। यानी जो मुसलमान नमाज अदा नहीं कर रहा है वो काफिर के बराबर है। समझ ये आया कि नमाज एक ऐसी चीज है जो डिफ्रेंशिएट करती है मुसलमान को और काफिर को, कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है उसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मुसलमान समझा जाता है, और जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसको काफिर की तरह से काउंट किया जाता है। अब देखते हैं कि ऐसे मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान क्या है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे मुसलमानों को वईदें सुना रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काफिर फरमाया, और अल्लाह सुब्हाना व तआला काफिरों का ठिकाना क्या बताते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा। बेशक जो हमारी आयतों का इनकार कर रहे हैं तो हम उनको बहुत जल्द जहन्नम की आग में डालेंगे। इसी तरह से एक और जगह कुरान पाक में जहन्नुम की एक वादी जिसका नाम सकर है उसकी मंजरकशी की गई है। वहां जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान एक मुकालमा हो रहा है जिसमें जन्नती जहन्नमियों से सवाल कर रहे हैं। जन्नती पूछते हैं, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें सकर में किसने डाला? तो जहन्नमी जवाब देते हैं, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में नहीं थे। तो नजर ये आ रहा है कि अगर कोई नमाज नहीं अदा कर रहा है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको काफिर गिरजान रहे हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिहाज से उनका ठिकाना जहन्नम है। और एक और जगह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नमाज को बाकायदगी से अदा ना करने वालों के लिए फरमाया है, फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाती फसौफ यल्कौना गय्या। फिर जानशीन हुए उनके बाद नाखलफ जिन्होंने जाया कर दिया नमाज को
اور پیچھے لگ گیا خواہشات نفسانی کے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ یعنی جو لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے، تو ایسے لوگوں کا الہ پھر کون بن جاتا ہے؟ ان کا اپنا نفس، اور وہ ان کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اور وہ اس کے کہنے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہر کام اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن اس کا انجام دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی ناکامی، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سزا کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کی دو کیٹیگریز بتائیں۔ ایک بتائی ہے وہ جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قرار دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری کیٹیگری بتائی ہے نماز ادا کرنے والوں کی۔ الحمدللہ ہم لوگ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نماز ادا کرنے والے بھی نماز اس طرح سے ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کی انہیں ادا کرنی چاہیے۔ بیشتر لوگ بغیر سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو خشوع سے پڑھ رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے والوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، ہم کو اپنی اٹھی بیٹھی والی نماز سے نکلنا ہوگا، ہم کو اپنی نماز پر محنت کرنی ہوگی، اپنی نماز کو امپروو کرنا ہوگا۔ اس کورس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی نماز کو صحیح نماز میں کیسے تبدیل کریں، کیسے نماز کا ہدف حاصل کریں، اور نماز کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی ہم نماز میں رہیں۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ ہم کو یہ پتا ہو کہ ہم نماز کیسے اور کیوں پڑھیں، ہم کو معلوم ہو کہ ہماری نماز کا ہدف کیا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، نماز کے قریب بھی مت جانا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بغیر سمجھے نماز پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ آج سے نہیں برسہ برس سے بغیر سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے نماز میں کیا کیا الفاظ بیان کیے ہیں، کچھ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نماز کے معنی ہی نہیں جانتے، ہمیں پتا ہی نہیں، بس ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی نماز پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی منع فرما رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ڈھٹائی سے پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ تم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہو، لیکن ہم ان کی حکم کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اس کورس میں آگے چل کر ہم نماز کو سمجھنے کے اوپر زور دیں گے، اور نماز کو سمجھنے کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تاکہ ہم اپنی نماز کو امپروو کر سکیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل سے نماز ادا کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم بتاتے ہیں۔ سورہ ماؤن قرآن پاک کی 107 نمبر کی سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فویل للمصلین۔ عربی میں ویل کے دو معنی ہیں، ایک ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، اور دوسرا جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یا جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ کس کے لیے جہنم کی وادی ہے؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں،
بلکہ جو نماز ادا کر رہے ہیں. مسلین کا مطلب ہوتا ہے نماز ادا کرنے والے. ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی وادی ہے ویل، اس میں یہ لوگ جائیں گے. کیوں؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں. انسان اپنی نماز سے دو طرح سے غافل رہتا ہے. ایک وہ جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، وہ نماز کی طرف سے غافل ہے. اور ایک وہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس پوری نماز میں وہ غافل ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نماز نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں فرما رہے ہیں للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. اللہ اکبر کہا اور پھر آٹومیٹک موڈ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا کے تمام خیالات چلتے رہتے ہیں، اسی میں وہ نماز کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور نماز ادا ہو گئی. بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنی نماز اچھی طرح سے پڑھ کے ختم کی ہے، لیکن نماز ادا نہیں کی ہوتی ہے بلکہ صرف کچھ رٹے رٹائے جملے ادا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری نماز بھی تو ایسی نہیں ہے، کہیں ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں تو نہیں بنا رہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے 5 وقت کے نمازی نماز کے وقت بہت سستی، کاہلی اور بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز کی طرف خوشی خوشی نہیں بڑھتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سستی سے نماز ادا کرنے کو منافق کی نشانی بتایا ہے. فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یقیناً منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ ہے جس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو. اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ منافق تو نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نماز کے لیے سستی اور بے رغبتی سے اٹھتے ہیں تو منافق کی ایک نشانی تو نظر آتی ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف لپکیں اور خوشی خوشی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کورس میں سستی اور بے رغبتی کو ختم کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر 3 پوائنٹ بتائے ہیں کہ بغیر سمجھے اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے. غافل دل سے پڑھ رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے، اور اگر سستی اور کاہلی سے پڑھ رہے ہیں تو یہ منافق کی نشانی بتائی ہے. اب ہم کو اپنی اپنی نماز کا خود جائزہ لینا ہے کہ ہم لوگ کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ چیز ہم آگے چل کر ضرور بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی نماز کو امپروو کر سکتے ہیں، کس طرح نماز ہم خوشی خوشی سے سمجھ کر پڑھنے لگیں، غفلت والی نماز کی جگہ نماز میں فوکس کرنے لگیں، نماز کے وقت سستی نہ ہو، خوشی خوشی شاد نماز کے لیے ہم تیار ہوں. نماز کو امپروو کرنے کے لیے دوسری چیز ہے نماز کا ہدف جاننا. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تبھی ہم اپنی نماز کو بہتر کر سکیں گے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معلوم کرتے ہیں کہ ہماری نماز کا ہدف کیا ہونا چاہیے، تو وہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے.
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیشتر مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر نماز کے فوراً بعد ہی کوئی غیبت میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنی دکان پر جا کر ملاوٹ میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی اپنے آفس میں جا کر رشوت لینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مختلف انداز میں لوگ مختلف طریقے سے غلط کام کرتے رہتے ہیں، گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی نماز تو ان کو بے حیائی اور برائی سے روک نہیں رہی ہے۔ اس بات کا تو ہم کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو یقیناً نماز میں وہ پاور ہے کہ وہ ہم کو روکے گی۔ لیکن ہم کیوں نہیں رک رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز صحیح نماز نہیں ہے، ویسی نماز نہیں ہے جو کہ ہم کو گناہوں سے روک سکتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی نگاہ میں وہ نماز نہیں ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اپنی نماز کو بہتر کرنا ہوگا اور یہی اس کورس کا مقصد ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا ایک اور ہدف قرآن پاک کی سورہ الق کی آیت میں بتایا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ نماز کا ایک لازمی نتیجہ ہونا چاہیے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ قربت ہمیں نصیب ہو رہی ہے؟ اگر قربت نصیب ہو رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قربت نصیب نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز ویسی نماز نہیں ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کر دے۔ ہم یاد رکھیں کہ ان کی نگاہ میں وہ نماز نہیں ہے جو ان سے قربت کا ذریعہ نہ بنے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نماز کو امپروو کریں، ہم اپنی نماز کو ایسا بنائیں کہ جو ہمیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کا ہدف بیان فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ہم تو نماز میں بھی ان کو یاد نہیں رکھتے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو اپنی نماز کو ایسا بنانا ہے کہ ہماری نماز ان کی یاد کا ذریعہ بن جائے، ہماری نماز ایسی ہو کہ جو کہ ہمیشہ ہمیں ان کی یاد دلائے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم نماز میں رہیں، اپنی نماز کو ایسا بنائیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز پر محنت کریں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ نماز کا ہدف بتاتے ہیں، فرماتے ہیں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر نماز کا جو ہدف ہے وہ بتایا جا رہا ہے کامیابی، آخرت میں کامیابی۔ یعنی کہ نماز میں اگر خشوع نہیں ہے، اور خشوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوکس ہونا، یکسو ہونا۔ اگر ہم یکسو ہو کر نماز ادا نہیں کر رہے اور صرف اٹھی بیٹھی کر کے نکل گئے تو وہ نماز ہمیں کامیابی نہیں دلائے گی، یعنی ہمیں جنت میں نہیں لے کر جائے گی۔ تو ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع اختیار کریں تاکہ نماز کا جو ہدف ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں وہ کم از کم ہم پا سکیں۔ تو ابھی تک ہم نے جانا کہ ہماری نماز کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ پہلا یہ کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد بے حیائی، برائی اور گناہ کے کاموں سے بچے رہیں، ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں، ہم اپنی نماز میں فوکس رکھ کر کامیاب ہو سکیں،
آج ہم نے یہ جانا کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنی چاہیے. ہم کو نماز بغیر سمجھے نہیں پڑھنی چاہیے، غفلت میں نہیں پڑھنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، خشوع کے ساتھ اور خوشی خوشی پڑھنی چاہیے. اور خشوع ہوگا تو ظاہری بات ہے غفلت نہیں ہوگی، اور غفلت نہیں ہوگی تو ہمارا ہدف ہم کو حاصل ہو جائے گا. اور ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، ہم ہمیشہ ان کی یاد میں رہیں. ان کی یاد کا مطلب ہے اللہ کانشیس رہنا. اللہ کانشیس رہیں گے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نماز کے بعد بھی یاد رکھیں گے تو ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے. جب کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو اچھی دنیاوی زندگی دیں گے. فرماتے ہیں وہ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو کوئی نیک عمل کرے گا، اور ہم کو پتا ہے کہ سب سے بہتر نیک عمل نماز ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو. تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی، بہت خوبصورت زندگی، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو اپنی زندگی جی رہے ہیں کیا وہ ایک اچھی زندگی ہے؟ تو نظر یہ آئے گا کہ چونکہ ہماری نماز اچھی نہیں ہے تو اس لیے بیشتر لوگوں کی زندگی اچھی نہیں ہے. حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اجیرن ہوئی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نماز کی طرف توجہ دیں. اسی طرح سے ہم کو معلوم ہے کہ نماز افضل الذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو، نوٹ کر لو اس بات کو کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اور ان کا ہم سے دوسرا وعدہ ہے کہ دنیا کی سب سے انمول نعمت دینے کا، اور دنیا کی سب سے انمول نعمت ہے سکون. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں کتنی ہی پڑھ لیں لیکن ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا، ہماری زندگی اچھی نہیں ہوتی، ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارا دل اداس رہتا ہے، ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں پھنسے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری نماز ویسی نماز نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، جو ہمیں پریشانیوں سے نکال سکے اور ہمارے دل کو سکون دے سکے. اگر ہم ایک اچھی پرسکون دنیاوی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نماز کو امپروو کرنا ہوگا، جو کہ انشاءاللہ ہم اس شارٹسٹ جنہ کورس میں سیکھیں گے. ہماری امپروو نماز صرف دنیاوی زندگی میں فلاح کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہماری ابدی زندگی میں بھی کامیابی کا راز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری نماز واقعی جنت کی کنجی ہے؟ کیا ہماری نماز ایسی ہے جس سے ہم اپنی جنت کا دروازہ کھول سکیں گے؟ اس پر غور کریں اور فکر کریں، اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ ہے، آج ختم یا کل ختم. ہمیں اپنی کنجی کو صحیح کرنا ہے، کنجی کو پالش کرنا ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اس کورس میں کوشش کریں گے کہ وہ ساری باتیں سیکھیں جس سے ہماری جنت کی کنجی اچھی ہو جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی. اگر یہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب رہے گا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام رہے گا. یعنی نماز درست تو کامیابی، اگر نماز خراب تو ناکامی.
اس کے علاوہ ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت ان کو کسی چیز کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنی ہم لوگوں کی فکر تھی کہ ہم لوگ نماز کو نہ بھول جائیں، ہم لوگ اپنی نماز سے غفلت نہ برتیں۔ اس وقت ان کے آخری الفاظ مبارک تھے صلاۃ، صلاۃ، یعنی نماز، نماز۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنی نماز کو نہ چھوڑنا، اپنی نماز کی طرف سے غافل نہ ہو جانا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو سب کام یاد رہتے ہیں، صرف ہم اپنا اصل کام بھولے رہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی باتیں ابھی ہم نے نماز کے حوالے سے کی ہیں، تو کیا ہماری نماز درست ہے؟ کیا ہماری نماز خشوع والی ہے؟ کیا ہم نماز کے دوران اور نماز کے بعد نماز میں رہتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد رہتے ہیں؟ کیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے روک رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب دلا رہی ہے؟ کیا ہمیں ان کی یاد دلا رہی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں اچھی اور پرسکون زندگی دے رہی ہے؟ کیا ہماری نماز ہماری جنت کی کنجی بن رہی ہے؟ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو سمجھیں کہ ہماری نماز درست ہے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں ہماری نماز میں تو سمجھیں کہ ہماری نماز درست نہیں ہے۔ تو جیسے کہ فرمایا کہ جس کی نماز درست نہیں وہ ناکام رہے گا، تو ہم کو سمجھنا ہے کہ اس ناکامی سے بچنے کے لیے اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، اس لیے کہ نماز ہی ہے جو جنت کی کنجی ہے، نماز ہی ہے جو ہم کو کامیاب کرائے گی، نماز ہی ہے جو ہمیں فلاح دلائے گی۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم ان تمام ریوارڈز کے مستحق بن جائیں۔ بس ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں نماز کے بعد بھی نماز میں رہنا ہے، یعنی نماز کے دوران بھی اور نماز کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھنا ہے، اور اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات، متقی یقیناً جنت میں ہوں گے، اور ہمارا بالکل اصل ہدف جو ہے وہ جنت میں جانا ہی ہے۔ اسی لیے یہ شارٹیسٹ جنہ کورس ترتیب دیا گیا ہے۔ 2024 میں ایک سروے ہوا جس میں یہ پتا چلا کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے۔ اس میں سے 75% مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے لیے ہم نے ابھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ ہم نے دیکھا اس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جہنم میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 24% افراد وہ ہیں جو کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر غفلت میں پڑھتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، بے دھیانی میں پڑھتے ہیں، کوئی خشوع نہیں ہوتا ان کی نماز میں۔ وہ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ جس میں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی سوچ کے نہیں، کوئی سمجھ کے نہیں، بس غفلت میں پڑھ کے اور نکل جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور جہنم میں بھی جا رہے ہیں۔ اسی سروے کے مطابق 1% افراد ایسے ہوتے ہیں جو نماز خشوع سے ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ جنتی ہوں گے۔ ان کے بارے میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے دل میں عزم کریں
کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب ایسی نمازیں ادا کریں جو خشوع والی ہوں، ہمیں نماز میں مزہ ملنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں بھی قبول ہو جائے، ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے روکنے والی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوں، ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ ساری باتیں جانیں کہ جن سے ہماری نماز بہتر ہو جائے، اور ہم ان 1% لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم نماز کو امپروو کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔